शिकार फंस गया है जनाब सिमन। वो उसी रूप में था जिसमें आपने बताया था। मैंने उसे नीचे रखा है। दूनदार, 5 सिक्के इस गुलाम बनाने वाले ताजिर को दे दो। ये गुलाम मेरा है अर्तुल साहब, मैंने इसे खरीद लिया है। तो फिर इसे मुझे बेच दो। इस गुलाम के कितने लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में जावेदार कबीले के लोगों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। कबीले के सरदार की बेटी असलहान उसे तफ्तीश कर रही थी और उससे पूछती है, बताओ तुमने कैसे हमारी चीज़ों को तबाह किया। लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद भी वो आदमी नहीं बताता। इसके बाद कबीले का सरदार, जिसका नाम जानदार था, वो उसे पकड़ लेता है और उसका एक कान काट डालता है। जिसके बाद वो आदमी बोल पड़ता है और कहता है, ये सब उराल साहब का मंसूबा था, मैं बेगुनाह हूँ। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि उराल उस बूढ़े सरदार का बेटा था। फिर वो सरदार अपने सिपाही को कहता है, तुम फौरन जाकर उराल को बुला कर लाओ। वो सिपाही बाहर निकल जाता है। सरदार जानदार कहता है, इस बात के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। इतने में वो आदमी एक खंजर से हमला कर देता है, लेकिन असलहान उसका हमला नाकाम बनाकर उसकी गर्दन पर खंजर फेर देती है। इस तरह वो आदमी मार जाता है और सरदार गुस्से में उराल का नाम पुकारता है। दूसरी तरफ सिमन के मेहमान खाने में एक बावर्ची कहता है, उराल साहब का खाना तैयार है, कौन लेकर जाएगा। सिमन की बहन मारिया कहती है, मुझे दे दो, मैं खुद लेकर जाऊंगी। फिर वो खाना लेकर अंदर की तरफ जाती है तो एक आदमी उसे कहता है, मारिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बराए मेहरबानी हाँ कर दो। ये सुनकर मारिया गुस्से में आ जाती है और उसे लातें मारकर गिरा देती है और कहती है, जाओ जाकर किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। फिर वो खाना लेकर उराल के पास पहुंचती है और कहती है, ये मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। सिमन कहता है, शुक्रिया अदा करो उराल साहब, मारिया हर किसी की खिदमत नहीं करती। फिर उराल कहता है, बहुत शुक्रिया आपका खाना लाने के लिए। मारिया के जाने के बाद उराल कहता है, आप जानते हैं सिमन साहब, इन ज़मीनों पर ताकत ही हर चीज़ है और सोना इसको नाफिज कराता है। लेकिन ये 2 काफिलों का सोना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बड़े लोगों से मुकाबला करना चाहता हूँ। सिमन कहता है, क्या तुमने ये बात अपने बाबा को भी बताई है। उराल कहता है, मेरे बाबा को इसमें शामिल मत करो। सिमन कहता है, जो बात तुम अपने बाबा को बता नहीं सकते उस पर अमल कैसे करोगे। उराल कहता है, बहुत जल्द तुम देख लोगे। इतने में एक सिपाही वहाँ आता है और कहता है, उराल साहब, जानदार साहब एक दुकान पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और टोकटामिश भी उनके साथ है। सिपाही के जाने के बाद सिमन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि टोकटामिश एक मुसीबत है। उराल कहता है, अगर ऐसा है तो वो मेरे हाथों से मरेगा। सिमन कहता है, मोहतात रहना, कहीं तुम अपने बाबा के हाथों ही ना मारे जाओ। उराल कहता है, मैंने मौत के फरिश्ते के साथ एक मायदा किया है, वो तब तक मेरे सामने नहीं आएगा जब तक मैं अपना इंतकाम ना ले लूँ। मेरे गाँव को मौत का मज़ा चखने दो। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद मारिया अंदर आती है। सिमन कहता है, वक्त आ गया है मारिया, तुम जाकर काली बेवा वाला मीठा शरबत तैयार करो। ये सुनकर मारिया मुस्कुराती है और बाहर निकल जाती है। फिर सिमन का खास आदमी वहाँ पहुँचता है और कहता है, शिकार फंस गया है जनाब सिमन। वो उसी रूप में था जिसमें आपने बताया था। मैंने उसे नीचे रखा है। दूसरी तरफ उराल उस दुकान में पहुंचता है जहां उसका वालिद मौजूद था और वो टोकटामिश को मुर्दा हालत में देखकर चौंक जाता है। उसका वालिद कहता है, शुक्र है तुम्हारी वालिदा जवानी में ही फौत हो गई थी और ये दिन ना देख सकी। क्या मेरा सोना कम बढ़ गया था जो तुमने गांव वालों के हक पर डाका डाला। उराल कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा, ये सब झूठ और बोतान है। आपको मुझसे ज़्यादा इस टोकटामिश पर एतबार है। सरदार जानदार कहता है, तुम्हारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि एक दरिया से भी धोए नहीं जा सकते। मुझे टोकटामिश ने सब कुछ बता दिया है। फिर सरदार उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उराल उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, मेरे बारे में सब झूठ फैलाए जा रहे हैं, आप चाहें तो मेरा खून भी ले सकते हैं। फिर वो एक खंजर निकाल कर अपनी टांग पर मारता है और फिर खंजर देते हुए कहता है, ये लें, बाकी काम आपका है बाबा। दूसरी तरफ सिमन की बहन मारिया एक जहर तैयार करने में लग जाती है, क्योंकि सिमन ने उसे ऐसा करने को कहा था। अर्तुल और उसके साथी बाजार में मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी सारी खालें घोड़ों पर लादी हुई थी, लेकिन उन्हें कोई गाहक नहीं मिल रहा था।
وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں اسلحان کھڑی تھی۔ ارطغرل اسے پوچھتا ہے کیا جاندار صاحب یہی ہیں؟ اتنے میں اندر سے اسلحان کا بھائی اورال لگڑاتے ہوئے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کیا کاروبار اچھا نہیں جا رہا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے اور آپ شاید کوئی لڑائی کر کے آئے ہیں اورال صاحب، مجھے تو آپ نے یہاں لڑنے سے منع کیا تھا اور محتاط نہ رہنے کی وجہ سے آپ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اورال آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور مسکرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور بامسی سے پوچھتا ہے یہ کس چیز کی کھالیں ہیں؟ بامسی کہتا ہے بھائی ہر چیز کی کھالیں ہیں ہمارے پاس، ریچھ، بیل، سانپ، بھیڑیا، خرگوش اور بہت ساری چیزوں کی کھالیں ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے میں ایک کھال کے بدلے میں ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ یہ سن کر اسلحان بول پڑتی ہے اور اس آدمی سے کہتی ہے کیا تم کبھی شکار پہ گئے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے نہیں۔ اسلحان کہتی ہے اسی لیے تم ان کھالوں کی اتنی کم قیمت لگا رہے ہو، شکاری بہت خطروں سے ان چیزوں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے خیر ہے اسلحان میڈم، کیا آپ ان کی شراکت دار ہیں؟ اسلحان کہتی ہے نہیں، میں تاجر کے کام کی عزت کرتی ہوں، کم قیمت لگانے سے ان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آدمی کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کی قیمت کیا ہے؟ اسلحان کہتی ہے ایک کھال کے بدلے میں 4 سونے کے سکے۔ آدمی کہتا ہے بالکل نہیں، کیا آپ مجھے دیوالیہ کرنا چاہتی ہیں؟ اسلحان کہتی ہے میں جانتی ہوں تم ان کھالوں پر مزید ایک سکہ لگا کر سدھارو گے اور پھر 10 سکوں کے بدلے میں بیچو گے۔ وہ آدمی کہتا ہے میری مجبوری ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے ورنہ میں کبھی نہ دیتا۔ ٹھیک ہے کھالیں اتارو۔ بامسی کھالیں اتارنے لگتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اسلحان خاتون، کاش ہم پہلے آپ سے مل جاتے تو ہمارا اتنا وقت ضائع نہ ہوتا۔ اسلحان آگے سے مسکراتی ہے۔ پھر وہ آدمی سونے کے سکے دیتا ہے جن کو بامسی چیک کرتا ہے۔ پھر وہ اس کا شکریہ ادا کر کے ایک طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ ارطغرل اسلحان خاتون کے ساتھ دوسری طرف چہل قدمی کرنے لگتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے ان تاجروں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اور آپ جانتی ہیں کہ کیسے ان کو توڑ کر نیچے لانا ہے۔ اسلحان کہتی ہے شکریہ، میں نے سنا ہے کہ کائی قبیلے کی عورتیں کافی ہنرمند ہیں، ان کی تیار کی ہوئی قالینیں آپ یہاں لاؤ، آپ کو زیادہ منافع ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے کئی سالوں کی خشک سالی ہمارے اوپر باری پڑی ہے اسلحان خاتون، ہم کچھ تیار نہیں کر سکے۔ اسلحان کہتی ہے کچھ دنوں میں یہاں وینس کے لوگ آنے والے ہیں، وہ ترکوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ ان کو بیچنے کے لیے کوئی چیزیں تیار کرو۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا اسلحان خاتون، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری طرف ایک آدمی نے کچھ بوڑھے آدمیوں کو غلام بنا کر ایک جگہ باندھا ہوا تھا اور اعلان کرتا ہے جو کوئی بھی ان غلاموں کو خریدنا چاہتا ہے وہ 5 سکوں کے بدلے میں ایک غلام کو خرید سکتا ہے۔ اتنے میں اورال وہاں پہنچتا ہے اور 5 سکے پھینک کر ایک غلام کو خرید لیتا ہے اور پھر اس غلام کو کہتا ہے بھاگو، اگر تم میرے تیروں سے بچ گئے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ غلام بھاگنے لگتا ہے اور اورال اس کا نشانہ لے کر تیر چلا دیتا ہے۔ ارطغرل اور اسلحان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل غصے سے اورال کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں اورال ایک اور غلام خرید لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی بہن اسلحان فوراً اس کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے اورال بھائی یہ کیا کر رہے ہو، بہت ہو گیا۔ لیکن اورال دھکا دے کر اسے ایک طرف کر دیتا ہے اور اس غلام کو کہتا ہے بھاگو، اپنی زندگی کے لیے بھاگو۔ اسلحان دوبارہ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ایسا مت کرو۔ ارطغرل بھی کھڑا ہو کر غصے سے اورال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غلام اٹھ کر بھاگنے لگتا ہے۔ اسلحان اورال کے سامنے کھڑی ہو کر اسے تیر چلانے سے روک رہی تھی، لیکن اورال تیر چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی تیر اس غلام تک پہنچتا ہے ارطغرل فوراً اس کو پکڑ کر نیچے کر دیتا ہے اور اپنے خنجر سے تیر کو توڑ ڈالتا ہے۔ یہ دیکھ کر اورال چونک جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اس غلام سے پوچھتا ہے کتنی قیمت لگائی ہے اس نے آپ کی؟ غلام کہتا ہے 5 سکے۔ ارطغرل کہتا ہے میرے ساتھ آؤ۔ غلام کہتا ہے بھائی وہ آدمی مجھے مار دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا، میرے ساتھ آؤ۔ دھوندار 5 سکے اس غلام بنانے والے تاجر کو دے دو۔ یہ غلام میرا ہے ارطغرل صاحب، میں نے اسے خرید لیا ہے۔ تو پھر اسے مجھے بیچ دو۔ اس غلام کے کتنے لوگ ہیں؟ یہ سن کر اورال مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف سمن اپنے تہہ خانے میں موجود تھا۔ پھر وہ ایک خط دیکھ کر کہتا ہے یہ خط نقلی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر اس آدمی کے پاس جاتا ہے جس کو انہوں نے سلطان علاء الدین کا جاسوس سمجھ کر پکڑا تھا، لیکن وہ آدمی بالکل اپنا منہ نہیں کھول رہا تھا اور انہیں کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا، جس وجہ سے سمن غصے میں آ کر اس پر تشدد کرنے لگتا ہے۔
لیکن پھر بھی وہ آدمی نہیں بولتا۔ سیمن اپنے آدمی سے کہتا ہے اب ہمیں دوسرے طریقے سے پتہ لگانا پڑے گا۔ ترک اپنے مردوں کو نہیں چھوڑتے، ہم اسے مار کر پھینک دیں گے اور یہ جس کے لیے بھی کام کرتا ہے وہ اسے لینے ضرور آئے گا، پھر ہمیں اس کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں سیمن کا ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور سیمن کو بتاتا ہے کہ بازار میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو وہاں چلنا چاہیے۔ یہ سن کر سیمن فوراً باہر نکل جاتا ہے۔ باہر ارطغرل اورال سے پوچھ رہا تھا اس غلام کے بدلے میں کتنے سکے لوگے؟ اورال کہتا ہے 10 سکے۔ ارطغرل دھندار کو کہتا ہے اورال صاحب کو 10 سکے دے دو۔ دھندار 10 سکے نکال کر اورال کے آگے پھینک دیتا ہے۔ اورال غصے میں آ جاتا ہے۔ اسلحان اسے کہتی ہے بہت ہو گیا بھائی، اب رک جاؤ۔ اورال سکے نہیں اٹھاتا اور اپنے آدمی کے ساتھ ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اتنے میں سیمن وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے ایک بوڑھے غلام کے لیے 10 سکے، واہ، میں اس اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری دعوت سے انکار نہیں کرو گے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعوت پر آؤں گا۔ سیمن کہتا ہے یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی ارطغرل صاحب، آئیے۔ پھر سیمن ان کو لے کر اندر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹھیے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کو ایک طرف جانے کا اشارہ کرتا ہے اور خود سیمن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں سیمن کا خاص آدمی بھی وہاں سے گزرتا ہے جسے ارطغرل غور سے دیکھتا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی دوسرے میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ماریا وہاں آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے بہادر سپاہی کیا پسند فرمائیں گے؟ ترگت کہتا ہے پانی۔ ماریا کہتی ہے صرف پانی؟ اگر سیمن صاحب نے سنا کہ میں نے ان کے مہمانوں کو صرف پانی دیا ہے تو وہ خفا ہوں گے۔ ترگت پھر کہتا ہے ہم صرف پانی چاہتے ہیں۔ ماریا کہتی ہے آپ کی لمبی زندگی ہو بہادر سپاہیوں۔ پھر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو سیمن اسے بلا لیتا ہے اور کہتا ہے ماریا پہلے ہمارے لیے مشروبات لے کر آؤ۔ دھندار ترگت کو کہتا ہے یہ لڑکی ماریا اپنی نظریں آپ سے ہٹا ہی نہیں رہی تھی ترگت بھائی۔ دوسری طرف سیمن کہتا ہے یہ بازار کئی سالوں سے چل رہا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی آدمی نے غلام کی زندگی کے لیے سونا دیا ہو۔ ارطغرل کہتا ہے میں کئی سالوں سے سفر کر رہا ہوں لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی لطف اندوز ہونے کے لیے قتل کر رہا ہو۔ اتنے میں ماریا آ جاتی ہے اور 2 گلاسوں میں شربت ڈالتی ہے۔ سیمن کہتا ہے آپ کے مسلمان بھائی اورال نے رحم کرنا نہیں سیکھا، اگر آپ بیچ میں نہ آتے تو میرے آدمی ضرور اسے روکتے۔ ارطغرل کہتا ہے مسئلہ ظلم کا نہیں ہے بلکہ آپ کے بازار کی تنظیم کا ہے سیمن صاحب، یہ غریبوں پر ظلم کرنے کے لیے بنا ہے۔ سیمن مسکراتے ہوئے کہتا ہے تاجر کے طور پر سخاوت ایک اچھی بات ہے، میرے خیال میں آپ کو بازار میں دوسری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم ترک لوگ غریبوں کو امید دلانا پسند کرتے ہیں، ہم آگے بھی آپ کے بازار میں آتے رہیں گے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ارطغرل اور اس کے ساتھی باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ماریا سیمن کے پاس آ کر کہتی ہے بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ ترکوں میں ایک ایسا آدمی سامنے آ گیا ہے جس کو آپ سونے سے نہیں خرید سکتے۔ سیمن کہتا ہے اب تک میں ان کے تمام ہیرو جہنم میں بیچ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر سیمن ایک طرف چلا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔